बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेहतरीन दोस्त मसाले महताब थी, रंगत दूधिया, आंखें रोशन। हम इस हुस्न बेमिसाल को उसके नाम की निस्बत से चांदनी पुकारते थे। उसको मगर ये एहसास ना था कि वो चांद की तरह खूबसूरत है। चांदी के घर का माहौल हमारे घराने से बहुत मुख्तलिफ था। वहाँ वो घुटन महसूस करती थी, तभी ये चांद गहना सा लगता था। जबकि मेरे वालिदैन रोशन ख्याल थे। हमें अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किल दरपेश होती तो वो बेहतरीन अंदाज से हमारी रहनुमाई करते थे। वालदा ऊंच नीच समझती थी, दोनों ही तालीम की अहमियत को खूब जानते थे और अपनी औलाद को मियाना रवि के साथ जदीद तर्ज तालीम से आरास्ता व पैरास्ता देखना चाहते थे। मैट्रिक पास किया तो कॉलेज में दाखिला ले लिया, मगर चांदी हर किस्म की आज़ादी से महरूम थी। इसके घर वाले रुज्जत पसंद थे, लड़कियों पर ही नहीं, इन्हें तो लड़कों पर भी पाबंदियां लगा रखी थी। चांदी के वालिदैन को कहीं आने जाने नहीं देते थे, दोस्त बनाने पर पाबंदी थी, यहाँ तक टीवी देखने की भी इजाज़त नहीं थी। चांदनी ने मैट्रिक तक हमारे साथ पढ़ा, फिर इस पर घर से निकलने पर पाबंदी लगी। एक रोज़ अम्मी इसकी वालदा से मिलने गई तो चांदी ने कहा, खाला जान आप मेरी अम्मी को समझाएं, मुझे पढ़ने दें। अगर दूर जाने में बात है तो वो घर के करीब ही जाने की इजाज़त दें, जहाँ सिलाई और कटिंग वगैरह सिखाई जाती है। ये अदारा उनके घर से चंद कदम के फासले पर था। अम्मी ने आंटी को कायल कर लिया कि घर में बेकार बैठा कर रखने से बेहतर है यहाँ कोई हुनर सिखा दिया जाए। अम्मी के समझाने की खातर ख्वाह असर हुआ और वो सिलाई सेंटर जाने लगी। उधर वो हुनरमंद हो रही थी, उधर मैं अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। जब उसके घर जाती तो ठंडी आह भर कर कहती, काश हमें भी इजाज़त मिल जाती तो तुम्हारे साथ कॉलेज जाती। मैं इसे तसल्ली देती कि तुम भी तालीम पा रही हो, क्योंकि हुनरमंद होना बड़ी बात है। एक रोज़ मैं चांदी के घर गई, कुछ परेशान लग रही थी। राबिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अपने दिल की बात किससे कहूँ। शुक्र है कि तुम्हारे वालिदैन इजाज़त दे देते हैं और तुम आ जाती हो। कहो चांदनी। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में लिया तो उसने बताया कि जब वो सिलाई सेंटर जाती है तो एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होगी, मगर इसके पास से गुजर जाने का मुंतजर होता है। इसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। ये लम्हा जानलेवा होता है कि जब वो उसके पास से गुजरती है तुम उसकी जानब मतवज्जो हुए बगैर खामोशी से गुजर जाया करो, फिर खुद ही थक हार के छोड़ जाएगा। कोई बात भी करे तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जब तक लड़की मतवज्जो ना हो, किसी की मजाल नहीं कि इस किस्म के हरबे में कोई कामयाब हो सकता। मैंने अपनी दोस्त को तसल्ली दी। बेचारी कुएं की मेंढक थी, डरती थी कहीं उसके वालिदैन सिलाई सेंटर जाने से ना रोक दें। एक रोज़ वो गली से गुजर रही थी कि दो आवारा लड़के कहीं से आ गए और इस पर आवाज़ें कसने लगे। वो बेचारी घबरा गई कि कैसे इनसे जान छुड़वाई जाए। इतने में वही लड़का जो इसकी राह में खड़ा रहता था अगली गली से बरामद होता है और दौड़ता हुआ इन बदमाश लड़कों के सर पे पहुंच गया और उनको ललकारने लगा। उन्होंने इसे गाली दी तो वो उन पर पल बढ़ा और तीनों गुत्थम गुत्था हो गए। इस मंजर की ताब ना लाते हुए चांदी तेज तेज कदम उठाती निकल गई। वाकई के अगले 2 दिन वो सिलाई सेंटर ना गई। फिर छुट्टियां होगी, छुट्टियों के बाद सेंटर खुला तो उस लड़के को उसी तरह मुंतजर पाया। इस बार मेरी सहेली का दिल उसके लिए कुछ नरम हो गया और जब उसने आगे बढ़ के इसे बताया कि वो बदमाश जेल चले गए हैं, अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, वो शुक्रिया कह के आगे बढ़ गई। वाक़ये के बाद फिर कभी वो दोनों बदमाश लड़के नज़र नहीं आए, बल्कि वो बदस्तूर इसकी राह में ही खड़ा नज़र आता। हफ्ते भर नज़र न आया। मेरी सहेली को तशवीश हुई कि इसे क्या हो गया, जो 6 माह से मतवातर सर्दी गर्मी धूप में बरसात में हमेशा एक जगह भूत की मानद मुंतजर दीदार रहता है, किधर चला गया? किसी हादसे का शिकार या बैरून मुल्क तो नहीं निकल गया? इंसान की फितरत है, कभी बेनियाजी और कभी बेकरारी। जब कोई मुंतजर हो तो बुरी लगती है और ना हो तो फिक्र होती है कि दुश्मने जान को नसीब दुश्मनान कुछ हो तो नहीं गया। मैंने तसल्ली दी कि किसी को कुछ नहीं होता। अच्छा है जो बायस से परेशानी था वो अब जहाँ भी गया हो हमारी भला से। हमें जब इसके साथ कुछ मतलब नहीं तो फिर तशवीश कैसी? दिलों के मामलात अल्लाह ही जानते, मगर दिल बेचारा इस बारे में काफ़ी बदनाम है। ये किसी के काबू में आता ही नहीं, अपनी मनमानी करता है। या कभी मोमन है तो कभी काफर। अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अकल। लेकिन बदकिस्मती से मेरे इम्तिहान शुरू हो गए थे और मैं बावजूद चांदनी की मिन्नत समाजत के हर दूसरे चौथे दिन इसके घर नहीं जा सकती थी। पर्चे ख़त्म हो गए तो उसकी अम्मी आई, कहने लगी, चांदनी कुछ अदास होती है, वो तुमको याद कर रही थी। दूसरी को सहेली नहीं है ना, और ना ही वो किसी के घर जा सकती है कि उसके वालिद इजाज़त नहीं देते। तुम कभी कभार आ जाया करो, तुमसे मिलकर मेरी बेटी खुश हो जाती है। आंटी मैं कल ही आ जाऊंगी। अगले दिन जब
شام کو میں اس کے گھر گئی تو وہ شدت سے میری منتظر تھی، کہنے لگی اف تم نے مجھے کتنا انتظار کروایا، اب تو میرا دل شک ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا چاندنی خدا نہ کرے ایسی کیا بات ہو گئی ہے، بولی ذرا ٹھہرو۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور الماری سے ایک خزانہ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے رکا کھولا، لکھا ہوا تھا ڈیئر چاندنی، تمہاری بے رخی نے مجھے بیمار کر ڈالا، تپتی دھوپ میں گھنٹوں انتظار کی اذیت تم کیا جانو، حجاب سے جھلکتی روشن آنکھیں اور دراز پلکوں نے مجھے شاعر بنا دیا۔ سارے کام چھوڑ کر اب میں تمہاری یاد میں شاعری کرتا ہوں، ایک ہفتے تک جواب نہ ملا تو یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ شب دراز، اس نے خود کو شب دراز لکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کسی طرح چاندنی کا نام معلوم کر لیا۔ جب تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تو خودکشی کرے یا اپنی موت آپ مرے۔ ارے تم کو کیا بخار ہے، تم اتنے دن سے بخار میں پڑی تھی، اور کیا تمہارا انتظار میں سلگ رہی تھی، تم آؤ میری تکلیف بانٹو۔ میں تو کہتی ہوں جانے دو، اس سے دنیا سے مشکل تمام ہو جائے گی، ورنہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ مذاق مت کرو رابعہ، میں واقعی پریشان ہوں، دیکھو تمہاری چھٹیاں ہیں، ایک دن میرے ساتھ سینٹر چلو، خود دیکھ لینا اسے۔ تم مجھے اس کو کیوں دکھانا چاہتی ہو محترمہ، مجھے اسے دیکھنے میں کوئی آرزو نہیں۔ میں نے اس کو گھیرا تو چاندنی نے سر پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا آخر تم چاہتی کیا ہو، بولی بس تم کو چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو میں ہنس پڑی، تم اس کو جواب دینا چاہتی ہو، ہے نا یہی بات، میں کسی دن تمہارے ساتھ سلائی مرکز چلوں گی۔ چاندنی کو ڈھارس ہوئی، اس نے شکر بری نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے اسے کسی مصیبت سے نجات دلوائی ہو میں نے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ پڑوس سے ایک لڑکی آئی، اس نے چاندنی سے کہا کہ آپ کا فون آیا۔ میرے لیے فون؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی، اس میں میری طرف دیکھا، والد آنے والے ہیں، میں ان کے گھر اس وقت تو بالکل نہیں جا سکتی، خدا را تم چلی جاؤ، ورنہ یہ فون اگر دوبارہ آیا اور امی ابو کو سن بھی گئی ہوگی تو میرا حشر کر دیں گے۔ سہیلی کی مصیبت میں دیکھ کر میں بغیر کچھ اور سوچے اس لڑکی کے ساتھ صدف کے گھر چلے گی۔ میں صدف کو جانتی تھی، وہ بھی ہماری دوست تھی اور کلاس فیلو تھی، میرا گھر کے قریب ہی تھا، لہٰذا کبھی کبھار وہ امی کے ساتھ ہمارے یہاں آ جایا کرتی تھی۔ کس کا فون ہے صدف؟ میں نے پوچھا۔ جس کے لیے ہے وہ خود نہیں آئی، تم کو بھیج دیا ہے۔ ہاں اتفاق سے میں چاندنی کے پاس ہی بیٹھی تھی، اور تم جانتی ہو کہ اس کے گھر کا ماحول، تم جانتی ہو وہ نہیں آ سکتی۔ کیا سینٹر سے کسی سہیلی کا فون آیا؟ جی نہیں، یہ کوئی صاحب ہے، ذرا سوچو اگر آج امی گھر پر ہوتی اور فون اٹھا لیتی تو کیا ہوتا۔ شکر کر وہ بازار گئی ہوئی، چاندنی کے والدین اتنا سخت ہیں، پھر بھی اس نے ہمارا نمبر دے دیا، کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسی لیے اس کو پیغام دینا ہے کہ ایک بار بات کر لے، اسے کہہ دے کہ آئندہ یہاں فون نہ کرے۔ ابھی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی، اس نے اٹھا کر ریسیور مجھے دیا۔ کون صاحب ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں ہوں عادل، ادھر سے آواز سنائی دی۔ یہ نمبر تم کو کس نے دیا ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لو کہ صدف کی ایک قریبی محلے دار لڑکی ہے، میری بھی کچھ رشتہ دار ہے، اسی سے نمبر لیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام نہیں بتاؤں گا، بس چاندنی سے بات کروا دیں۔ میں چاندنی ہی بول رہی ہوں، آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ ٹھیک ہے نہیں کروں گا، بس ایک بار خط کا جواب دے دو، تحریر نہیں کر سکتی۔ جواب ابھی سن لو، آئندہ مجھ سے بات کرنے یا خط لکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ سلائی سینٹر جانا بند کر دوں گی اور پھر گھر میں قید ہو کر بیٹھ جاؤں گی، سمجھے؟ ایک بار ملو، ضرور بات کرنی ہے، پھر کبھی شکل نہ دکھاؤں گا۔ سبھی لڑکے ایسے کہتے ہیں، ضروری بات کرنی ہے، پھر بہت ضروری بات لمبی کہانی میں بدل جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کیا ضروری بات ہوگی۔ میرا لہجہ ذرا کرخت تھا تو اس نے کہا، جان گیا ہوں تم چاندنی نہیں، کوئی اور بول رہی ہو، مجھے معلوم ہو جائے گا، میں کچھ زیادہ دور نہیں رہتا، اسی محلے میں سبھی کو بچپن سے جانتا ہوں۔ اچھا مطلب کی بات کہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلائی سینٹر سے کچھ آگے ایک چھوٹا سا آئس کریم بار ہے، وہاں چاندنی آ جائے، بس 2 منٹ بات کر کے، میرا وعدہ ہے اگر وہ نہ چاہے تو وہ کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کے میں نے ریسیور رکھ دیا تھا، کہیں صدف کی امی نہ آ جائے۔ میں چند منٹ صدف کے پاس ٹھہر کر چاندنی کے گھر آ گئی اور اس کو بتایا کہ وہی لڑکا، اور یہ بات کہی ہے اس نے۔ وہ پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ترس آ گیا۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں کل چلوں گی تمہارے ساتھ، ہم یہ قصہ تمام کر دیں گے، سمجھو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور شکریہ رابعہ، اگر تم نہ ہوتی نہ جانے کیا کرتی۔ میں اگلے دن صبح سویرے اٹھی تو پتہ چلا کہ دادی چند اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ ہمارے شہر سے 70 میل دور ایک گاؤں میں رہتی تھی، جہاں ہمارا آبائی گھر تھا۔ ہمیں گاؤں فوراً روانہ ہونا پڑا۔ میں چاندنی کو بھی اطلاع نہ کر سکی۔ میں 10 روز گاؤں میں رہ کر جب لوٹی تو حالات بدل چکے تھے۔ وہ سہمی سہمی پریشان چاندنی، جس کا آدھا چہرہ نقاب میں چھپا رہتا تھا، وہ عادل سے مل آئی تھی۔
اس نے بتایا جب تم نہیں آئی تو میں خود سینٹر سے آئس کریم بار چلی گئی کیونکہ ڈر تھا دوبارہ اس کا فون صدف کے گھر نہ آ جائے، پھر تو راز کھل جاتا۔ وہاں میرا منتظر تھا، تم ساتھ نہ تھی، دل دھڑک رہا تھا اتنی تیزی سے جیسے پہلو سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ہمت کر کے اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی اور لرزتی آواز میں کہا کہ بتاؤ وہ ضروری بات۔ میں آ گئی ہوں لیکن اب تم صدف کے گھر فون نہ کرنا عادل، تم نے نہیں جانتے میرے والدین کتنے سخت ہیں، پلیز میرا خیال چھوڑ دو۔ آخر میرا نام تمہیں کس نے بتایا، یہی تجسس تم تک لے آیا؟ کون ہے جو میری راہ میں کانٹے بو رہا ہے؟ وہ جو بھی ہے اسے چھوڑو، بات یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری راہ میں کانٹے نہیں پھول بکھیرنا چاہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے، والد مجھ کو جان سے مار دیں گے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، جلد تمہیں میرے مرنے کی اطلاع ملے گی۔ بس اتنی سی بات ہوئی اور میں جلدی سے گھر آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے وہاں اس کے ساتھ بات کرتے دیکھ لے۔ ٹھیک ہے میری دوست، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب دوبارہ وہاں مت جانا اور نہ اس سے ملنا۔ نہ جانے محلے کی کس لڑکی سے وہ ہمارے نام پتے حالات معلوم کرتا ہے، یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ اس نے وعدہ کیا اب دوبارہ وہ مجھے خط نہیں لکھے گا اور نہ ہی فون کرے گا، یہ اچھی بات ہے، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم بھی رہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم سلائی مرکز جانا چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑ سکتی نا، سال بھر کی محنت رائے کہاں ہو جائے گی؟ مجھے امتحان دینے دو، ڈپلومے کی ڈگری تو لینے دو، تمہاری مرضی، آگے تم خود اپنے گھر والوں سے نپٹو گی۔ میں تمہارے بھلے کی بات کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد میں ایک ماہ اس کے گھر نہ جا سکی اور کہیں اور ملاقات بھی نہ ہوئی، اور وہ اس قدر ڈرپوک تھی، توقع نہیں کر سکتی تھی کہ ایک ملاقات کے بعد دوبارہ اس لڑکے عادل سے ملنے جائے گی۔ مگر وہ سینٹر جانے کے بہانے اس سے ملنے لگی۔ 2-4 ملاقاتوں میں ہی عادل نے اس کو رام کر لیا، دونوں چھپ کر شادی کر لیں گے۔ جب وہ سلائی سینٹر سے عادل کے ساتھ گھر سے نکلی، ان دنوں ہم دادی جان کے 40ویں پر گاؤں گئے ہوئے تھے، یہ خبر واپسی پہ اس کی اماں نے میری اماں کو بتائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے بھلے کے لیے اس کے والدہ کو آگاہ کر دیا جو کچھ میں جانتی تھی، مگر اس آگاہی سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، جانے والی تو ان کی عزت خاک میں ملا کر جا چکی تھی۔ تبھی انٹی نے کہا اب وہ ہمارے لیے مر چکی ہے تو کون اسے قبول کرے گا، اچھا ہے جہاں گئی ہے وہیں مر جائے، تبھی میں سکھ کا سانس لوں گی۔ مجھے انٹی کے دکھ کا پوری طرح اندازہ تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا، کاش میں اس کے جانے سے پہلے اس کو آگاہ کر سکتی۔ میں نے BA کر لیا اور پھر میری شادی اپنے ہی عزیزوں میں ہو گئی۔ میں لاہور آ گئی، والدین کے گھر سے چلے جانے کے بعد جو چاندنی پر گزری اس کا علم بعد میں ہوا۔ جب وہ سلائی سینٹر سے عادل کے ساتھ چلی گئی تو عادل کے ساتھ لاہور آ گئی۔ 2 دن ہوٹل میں رہے، یہ سب عادل کے دوست کے توسط سے ہوا۔ اس رات اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ عادل نے اس سے نکاح کا وعدہ جھوٹا کیا۔ اگلے روز یہ دونوں اس کو ایک گھر لے گئے جہاں ایک مالدار عورت رہتی تھی۔ اسے انہوں نے اجنبی عورت کے حوالے کیا اور خود چلے گئے۔ دراصل وہ اسے اس عورت کے ہاتھ فروخت کر کے گئے تھے۔ عورت نے چند دن پتہ نہ لگنے دیا کہ وہ اس کو فروخت کر گئے ہیں۔ وہ خود کو ان کے رشتہ دار ظاہر کرتی رہی اور چاندنی کو بہت پیار اور حسن سلوک سے سمجھاتی رہی کہ اب صرف میں ہی تمہاری ہمدرد ہوں اور سب کچھ میرے کہنا مانو تو سب مراد پالو گی۔ وہ معصوم کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی کیونکہ ایسا ماحول اس نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس دنیا میں کتنا دھوکہ ہے، اس بیچاری کو کیا معلوم۔ رفتہ رفتہ اس صورتحال میں اسے سمجھا دیا کہ اب وہ عیاش مردوں کی راحت کا سامان بننے جا رہی ہے۔ چاندنی کا دل غم سے پھٹنے لگا مگر کوئی راہ فرار نہ رہی تھی۔ اس لمحے کو پچھتاتی تھی جب عادل سے ملاقات کو گھر سے باہر قدم نکالا۔ 1 سال تک وہ ایسی ہی جگہ رہنے پر مجبور رہی جہاں وہ ایک لمحے کو نہ رہنا چاہتی تھی۔ ہر وقت وہاں سے نکلنے بھاگنے کے بارے میں سوچتی تھی۔ بالآخر ایک روز اسے موقع مل گیا، وہ فرار ہو کر ریلوے اسٹیشن پہنچی اور ریل میں سوار ہو گئی۔ میرے شوہر ریلوے آفیسر تھے، جب وہ لاہور سے ملتان آئی تو ریلوے کی خواتین انتظار گاہ میں چلی گئیں۔ صبح سے شام تک وہاں بیٹھی انتظار گاہ میں ڈیوٹی پر موجود خاتون کو وہ مشکوک لگی۔ اس نے ریلوے پولیس پر اپنے شک کا اظہار کیا۔ اسی وقت میرے شوہر ادھر سے گزرا تو انہوں نے پولیس والے سے دریافت کیا کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ایک نوجوان لڑکی وہاں بیٹھی ہے جو مشکوک لگتی ہے۔ میرا خاوند اندر گیا اور مشکوک لڑکی سے سوال کرنے لگے کہ وہ کس کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹکٹ اس کے ہاتھ سے چیک کرنے کے لیے لیا اور وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی، لہٰذا عسکر مزید سوال کرنے لگے تو وہ رونے لگی۔ عسکر اس کو اپنے آفس لے آئے جہاں بیٹھ کے چاندنی نے تمام احوال بتا دیا، التجا کی کہ اسے دارالامان بھجوا دیا جائے۔
اصغر نے کہا کہ وہاں سے مناسب نہیں ہے، پہلے تمہارے والد سے بات کرتا ہوں، وہ بولی بیکار ہے اور مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن بہت اصرار پر اس نے اصغر کو اپنے والد کا نمبر دے دیا اور پتہ بھی بتایا۔ جب اصغر نے بات کی تو چاندنی کے ابو نے کہا کہ وہ ہمارے منہ پہ کالک مل گئی ہے، اب کیا لینے آ رہی ہے، ہمارے لیے مر چکی ہے، وہ اس محلے سے گھر فروخت کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ جب محلے کا ذکر ہوا تو اصغر چونک گئے، میرے والدین کا گھر بھی اسی محلے میں تھا۔ انہوں نے چاندنی سے پوچھا کہ تم سلیم صاحب کو جانتی ہو؟ بولی جانتی ہوں، انکل سلیم کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا اور ان کی بیٹی رابعہ میری کلاس فیلو ہو چکی تھی۔ تبھی اصغر نے مجھے فون کیا اور چاندنی کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا ہاں ہاں جانتی ہوں، میری کلاس فیلو تھی، کوئی سال بھر پہلے ہی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ کہنے لگے تم کہو تو اس کو گھر لے آؤں، میں نے فوراً ہاں کہا، لے آؤ، ابو امی سے بات کر کے شاید ان کے سمجھانے پہ اس بدقسمت کے ماں باپ اس کو قبول کر لیں۔ چاندنی کو اصغر گھر لائے، میرے گلے لا کے بہت روئی، کہتی تھی کاش میں اس شخص کے دھوکے میں نہ آتی۔ میں نے اس کو تسلی دی، کھانا وغیرہ کھلایا، اب بھی سمجھایا کہ ہر حال میں تمہیں اپنے والدین کے گھر جانا ہے، دنیا میں اور کوئی جگہ تمہارے لیے موزوں نہیں ہے سوائے والدین کے گھر کے۔ اس نے ہاں میں گردن ہلا دی، لیکن وہ اندر سے بہت خوف زدہ تھی۔ والد کے خوف نے اس کے دماغ کو جگڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی رابعہ کس منہ سے جاؤں گی، اول تو قبول ہی نہیں کریں گے، کر لیا تو شاید ابو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، بہانے سے گاؤں لے جا کر مار دیں گے، وہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ کیسے مر گئی۔ میں نے حوصلہ دیا، میں اور اس کے ساتھ چلے گئے، امی ابو بھی ہوں گے، پہلے ان کو راضی کریں گے پھر تم کو لے جائیں گے، تب تک تم میرے والدین کے گھر میں رہنا۔ 2 روز بعد ہم اسے اس کے والدین کے حوالے کرنے کے ارادے سے ابو کے گھر پہنچے، ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ خاصے پریشان تھے، بہرحال یہ اخلاقی فریضہ ادا کرنا تھا۔ وہ ان کے ایک رشتہ دار کے گھر گئے اور چاندنی کے والد کے نئے مکان کا پتہ معلوم کیا اور دونوں وہاں گئے۔ خدا جانے کیا باتیں ہیں، کس طرح میرے والدین نے سمجھایا، وہ مشکل اس بات پہ راضی ہوگی کہ چاندنی کو آپ لوگ ہمارے گاؤں کے چچا کے گھر بھجوا دیں، یہاں نہ لائیں۔ ہم لوگ چاندنی کو ساتھ لے کر اس کے چچا کے گھر پہنچے، انہوں نے ہماری آؤ بھگت کی مگر چاندنی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی عزت اور محبت سے پیش آئے۔ ہم مطمئن ہو کر لوٹ آئے مگر وہ خود مطمئن نہیں لگ رہی تھی، وہ خوف کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ 1 ماہ بعد اخبار میں خبر آئی کہ فلاں گاؤں میں ایک خاتون نے اپنے چچا کے گھر کالا پتھر پی کر خودکشی کر لی۔ والدین اس کی شادی زبردستی اس کے چچا زاد سے کرنا چاہتے تھے جو پہلے ہی 2 بیویاں اور 6 بچوں کا باپ تھا۔ چاندنی اس رشتے پہ ناخوش تھی، یہ خبر سن کر میں دکھ سے رو پڑی۔ وہ میری سہیلی تھی، میں جانتی تھی وہ کوئی خراب لڑکی نہیں تھی، بس معصوم تھی، ہاتھ درجہ معصوم، اور اس معصومیت نے اس کو ڈبو دیا۔ اس کی خودکشی کا سن کر مجھے بھی یقین آیا کیونکہ وہ جینا چاہتی تھی اور موت سے بہت ڈرتی تھی، تبھی اپنے والد کے گھر لوٹ کر جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ حقیقت جو بھی تھی، اب اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دے دیا۔ ممکن ہے ایسا ہو، مگر کیوں ہوا یہ کوئی نہ بتا سکا۔ میرے دل میں بھی ملال، میں نے بھی اس کے والدین کے پاس لوٹ جانے پہ مجبور کیا اور نہ وہ میرے پاس رہنے پہ اصرار کر رہی تھی اور میرے لیے اسے اپنے پاس رکھنا بہت مشکل تھا، تب بھی اسے والدین کے پاس جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب سوچتی ہوں کہ کہیں میں تو اس کی موت کی ذمہ دار نہیں ہوں، اگر اپنے پاس رہنے دیں تو شاید وہ نہ مرتی، کاش میں حوصلے سے کام لیتی۔